खेल तमाशा इस कौम का मिजाज ना बनाओ, तमाशा देखने वालों तमाशा खुद ना बन जाना। इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ओ लोगों, जब कोई कौम खेल तमाशे में फंस जाती है, जब कोई कौम गाना बजाना अपनी जिंदगी का महवर बना लेती है, फिर उस कौम को जमीन पे बसने का हक नहीं रहता, वो कौम जमीन में धस जानी चाहिए। एक मर रहा है और एक रंगरीलियां मना रहा है। रावलपिंडी के शहरी लोग तंग, 26 फुट पानी शहर की गलियों से गुजर गया, मकानात बेशुमार मुरादी हो गए। और हम दो झंडी मुझे भी देना भाई, मैंने भी अपने सर पे लगानी है, झंडी तो लगानी है, कभी बॉर्डर पे जाके तो ललकार किसी को। उधर एटम बम बन रहे हैं, उधर मुसलमानों के गलों पे छुरे चल रहे हैं, हम रंग बरंगी झंडियों के पीछे फिर रहे हैं। साल में 4 मौके बना दिए कौम को खिलाने के, तमाशा दिखाने के, कि तुम इसी धंधे में लगे रहो। 10 मुहर्रम का जुलूस निकालना करो, 12 रबीउल अव्वल का जुलूस निकालना करो, 23 मार्च का जुलूस निकालना करो, 14 अगस्त का जुलूस निकालना करो। साल में तुम्हारे लिए 4 दिन इंतखाब कर दिए ताकि तुम इसी धंधे में लगे रहो। हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत हुई इस महीने में। वो ये नहीं जानते, उलमा इकराम ने लिखा, जिस दिन आदम अलैहिस्सलाम का अल्लाह पाक ने पुतला तैयार किया, मुहर्रम की 10वीं तारीख थी। आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल करके जन्नत में दाखिला दिया, मुहर्रम की 10वीं तारीख थी। नूह अलैहिस्सलाम की कौम पे तूफान आया, नूह अलैहिस्सलाम और उनके रुफकाए कार को अल्लाह पाक ने कश्ती के जरिए बचा लिया, मुहर्रम की 10वीं तारीख थी। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम को लोगों ने चिखा में डाल दिया, परवरदिगार आलम ने महज अपने फजलो करम से हिफाजत फरमाई तो मुहर्रम की 10वीं तारीख थी। सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम दरिया से पार अपनी कौम को लेकर सही सालिम गुजर गए, फिरऔन गर्क हुआ, मुहर्रम की 10वीं तारीख थी। ईसा अलैहिस्सलाम को लोगों ने फांसी पे चढ़ाने का प्रोग्राम बनाया, अल्लाह मियां आसमानों पे उठा कर ले गया तो मुहर्रम की 10वीं तारीख थी। फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, कयामत का दिन जिस दिन कायम होगा मुहर्रम की 10वीं तारीख होगी। सैयदना हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और उनके तमाम साथियों को शहीद किया गया, मुहर्रम की 10वीं तारीख थी। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सदाकत का परचम लहराने के लिए, दयानत और शराफत का अलम ऊंचा करने के लिए, दुनिया में दीन और ईमान का फरोग इस तरीके से चर्चा करने के लिए अपना सारा खानदान ज़िबा तो करा दिया, मगर नाना के दीन पे आंच ना आने दी। सैयदना हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बड़े ऊंचे मकाम के मालिक हैं। शाबान की 5 तारीख को मदीना मुनव्वरा में पैदा हुए। नाम खुद सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रखा। अपने मुंह मुबारक में खजूर चबा कर हुसैन को सबसे पहले सरकार मदीना ने घूंटी दी। हर रोज तशरीफ लाते, प्यारे नवासे को प्यार करते, पेशानी पे बोसा देते। उलमा इकराम ने लिखा है, मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतने बोसे दिए, इतने प्यार किए, सैयदना हुसैन की सूरत आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत के मुशाबे हो गई थी।
تو ذرا صابن لگا کر پاؤڈر لگائے تیرا چہرہ چمک سکتا ہے۔ حسین جس کے چہرے پہ، جس کی ماتھے پہ، جس کی پیشانی پہ ہزاروں مرتبہ اس ذات نے پیار کیا ہو، اس ذات نے بوسے دیا ہو، جس کے چہرے انور کے سامنے 14ویں کے چاند کا کوئی مقام نہیں، چمک گیا چہرہ۔ صحابہ کہتے ہیں کئی مرتبہ جب دل کرتا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت دیکھیں، ہم حضرت حسین کی صورت کو دیکھ کر اپنے دل کو بہلا لیتے تھے۔ آج تیرا بچہ اپنی نانی کی گود میں کھیلے گا، اپنی اماں کی گود میں کھیلے گا، اپنے ابا کی گود میں کھیلے گا۔ حسین سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں کھیلا کرتے تھے۔ بہت زیادہ پیار فرماتے، تھوڑی سی عمر کے بچے تھے، تربیت کی۔ نماز خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی، کلمے سکھائے، اور اتنی تربیت کی بیت المال کے پاس سے گزر رہے ہیں۔ مسجد نبوی میں صدقے کی کھجوریں پڑی ہیں، نواسے رسول نے ایک کھجور اٹھا کر منہ میں دے لی، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی تو یہ نہیں فرمایا بیٹا ہمارے لیے جائز نہیں، بلکہ نانا نے اپنے نواسے کے حلق میں انگلی دے کر کھجور باہر نکالا، فرمایا بیٹا صدقے کا مال ہے، سید کے لیے حرام ہے، میرے لیے، میری آل کے لیے جائز نہیں۔ ذرا سوچو، بچے کے حلق میں چلی گئی تھی، کیا بات تھی؟ فرماتے بیٹا آئندہ نہ کھانا، فرمایا نہیں، اگر اس حلق میں غیر کا مال چلا گیا کل قربانی کیسے دے گا؟ ایک زمانہ تھا سید کے لیے صدقے کا مال حرام تھا، اب تو انشاءاللہ جھٹکے کا بھی نہیں چھوڑتے۔ تربیت کی آپ انتہا دیکھیں کیسے تربیت کی ہے، اور اکرام اتنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں نماز پڑھ رہے ہیں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پشت پہ سوار ہو گئے، نانا کی کمر پہ چڑھ بیٹھے، میرے آقا نے سجدہ تو لمبا کر دیا مگر سر اٹھایا نہیں، حسین کو گر کر چوٹ نہ لگ جائے۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں فاطمہ الزہرا کے دروازے پہ گیا اور میں نے جا کر آواز دی، یا اہل بیت رسول اللہ انطعموا فی سبیل اللہ، پیغمبر کی لگتے جگر مسافر بھوکا کچھ کھانا چاہیے۔ اندر سے آواز آئی، اللہ والے میرے حسن حسین کے چہرے تو دیکھو، بھوک کی وجہ سے کمزور ہو گئے، آج 4 دن کا فاقہ ہے۔ نبی کی گود میں پلنے والے، نبی کی گود میں کھیلنے والے، نبی کے کندھوں پہ سواری کرنے والے، مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی لگتے جگر نے ایک ایک وقت میں 3 کام کیے۔ حضرت فاطمہ ایک ہاتھ سے جھولا جھلاتی تھی حسین کا، ایک ہاتھ سے مزدوری والی چکی چلاتی تھی، زبان سے خدا کا قرآن پڑھتی تھی۔ اس قدر ناز و نعمت میں پلنے والے، ابھی آگوش رحمت میں تربیت پانے والا حسین کب برداشت کر سکتا تھا کہ کوئی اپنی من مانی کرے؟ تمام صحابہ کرام نے منع بھی کیا کہ آپ نہ جائیں، لوگ دغاباز ہیں، فریبی ہیں۔ فرمایا نہیں، غلط کاریاں ہوتی رہے، حدود اللہ ٹوٹتے رہے، خدا کے قانون میں ہیرا پھیری ہو رہی ہو اور میں بیت اللہ میں بیٹھ کر اللہ اللہ کروں، میں اس کو جائز نہیں سمجھتا۔ میں جاؤں گا اور میں جا کر کے اپنا ہاتھ کو ماروں گا، حق المقدور میں کوشش کروں گا کہ اللہ کے دین کا پرچم بلند کیا جائے۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ منزل بمنزل رواں دواں میدان کربلا میں پہنچ گئے۔ حور آیا اور آ کر کے لشکر کا گھیرا دے لیا۔
ایسے وقت میں بھی یہ لوگ کتنے سخی کتنے کریم ہوتے ہیں. نماز ظہر کا وقت آیا, حضرت حسین نے پوچھا مخالف کی فوج سے تم نماز پڑھو گے؟ کہ ہاں پڑھیں گے. ہمارے پیچھے پڑھو گے یا الگ کے؟ نہیں نہیں, تمہارے پیچھے پڑھیں گے. پانی نہیں ہے وضو کے لیے. حسین کے قافلے کا جو پینے کا پانی تھا سارا دشمن کی فوج کو دے دیا. تم پانی لو, وضو کرو, خدا کا فرض پورا کرو, ہماری خیر ہے. سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وضو کے لیے پانی دے دیا اور تمام تر معاملات کو طے کرنے کے لیے بات چیت شروع کر دی. اگلی روز دیکھا عمر بن سعد 4000 کا لشکر لے کر سامنے آ گیا اور آ کے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لخت جگر کے نواز رسول کو چاروں طرف سے گھیرے میں لے لیا. سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا آج کی رات ہمیں استغفار کے لیے دو, نماز کے لیے دو, قرآن مجید کی تلاوت کے لیے دے دو. مجھے کچھ اپنے گھر والوں کو وصیتیں کرنی ہے, اس کے لیے کچھ وقت درکار ہے. واہ حسین, تم نے تلواروں کو جمع کرنے کے لیے وقت نہ مانگا, تیر اکٹھے کرنے کے لیے وقت نہ مانگا, تم نے فوج اکٹھا کرنے کے لیے وقت نہ مانگا, تم نے مخالف سے اگر وقت مانگا تو تلاوت قرآن کے لیے مانگا. سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خیمے میں گئے اور مستورات کو اکٹھا کر کے فرمایا استعینوا بالصبر والصلاۃ. جب کوئی مصیبت آئے قرآن کریم کا حکم ہے صبر کرو, نماز پڑھو. ان اللہ مع الصابرین, اللہ فرماتے ہیں میں صبر کرنے والوں کا ساتھی ہوں, صبر کرنے والوں کے ساتھ رہتا ہوں, ان سے کبھی الگ ہوتا ہی نہیں. رات کٹ گئی. سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صبح اٹھ کے خطبہ ارشاد فرمایا اگر وہ خطبہ پہاڑوں کو دیتے ریزہ ریزہ ہو گیا ہوتا, اگر وہ خطبہ زمین کو دیتے پھٹ جاتی, اگر وہ خطبہ آسمان کو دیتے گر جاتا. فرمایا لوگوں اس وقت اللہ کی زمین پہ میرے سوا نبی کا کوئی نواسا نہیں. او لوگوں میرا حسب نسب پہچانو, میں فاطمہ الزہرا کا لخت جگر ہوں, میں شیر خدا کا نور نظر ہوں. او لوگوں میں نبی کی گود میں کھیلنے والا حسین ہوں. میں نے تمہارا کیا بگاڑا, میں نے تمہارا کیا نقصان کیا؟ فرمانے لگے ساری عمر میں نے کبھی نماز قضا نہیں کی, میں نے جھوٹ کبھی نہیں بولا, میں نے قتل کسی کو نہیں کیا, میں بے رحم نہیں, میں ظالم نہیں. اور لوگوں تم پہ میرا خون بہانا کیسے روا ہو جائے گا؟ بار بار سمجھایا, بار بار فرمایا, مگر شرم نہ آئی. ظالموں نے ایک بھی نہ سنی, ایک پہ بھی کان نہ دھرا. یہ کون ہے؟ فرمایا لوگوں کچھ تو سوچو میں کون ہوں, میں نے تمہارا نقصان کیا کیا؟ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا 3 شرطوں میں سے ایک سوچ کر لو, یا تو میں جہاں سے آیا ہوں واپس لوٹ جاؤں, اور یا مجھے کسی سرحد پر بھیج دو. میں مجاہد ہوں, میں شیر خدا کا فرزند ہوں, میں فاطمہ الزہرا کا لخت جگر ہوں, امام الانبیاء کا نواسا ہوں, میں جہاد میں مشغول ہو جاؤں گا, اور یا پھر وقت کے حاکم سے یزید سے میری ملاقات کراؤ. تینوں میں سے ایک نہ مانی اور کہنے لگے کہ یہاں کھڑے کھڑے بیعت کا اعلان کرو, یہیں سے بیعت کا اعلان ہو, تسلیم کرو. فرمایا پھر میں بزدلوں کی اولاد نہیں, میں نہ مرد نہیں, میں بزدل نہیں, تم مجھے جانتے نہیں میں کون ہوں. کاش تمہیں اس بات کا احساس ہو جائے کہ میرے سوا آسمان کے نیچے کالی کملی والے کا کوئی رشتہ دار نہیں. انہوں نے کہا ہماری طرف سے تو صرف ایک بات ہے کہ یہاں کھڑے کھڑے بیعت کا اعلان کرو ورنہ تیار ہو جاؤ. لوگوں سے پوچھو
جو کہتے ہیں کہ تکیہ کرنا جائز ہے، حسین نے تکیہ کیوں نہ کیا؟ اگر حسین تکیہ باز ہوتا یہاں جان بچا جاتا، اور اپنی بچاتا، اپنے معصوم بچوں کی جان بچاتے۔ نہ خود حسین تکیہ باز ہے، نہ حسین تکیہ باز کی اولاد ہے۔ یہ منافقت جو اس گھر کے ذمے لگائی جاتی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی خاموشی سے اپنا وقت گزارا، میں نہیں مانتا۔ شیر خدا ہو اور دل میں کچھ اور زبان پہ کچھ اور ہو، حسین ہو فاطمہ کا لال ہو اور دل میں کچھ اور ہو، زبان پہ کچھ اور ہو، میں نہیں مانتا۔ اگر یہ گھر بھی منافقت کرتا ہے پھر صداقت کہاں سے آئے گی؟ پھر صداقت آپ کو ملے گی کہاں؟ اگر نبی کا گھرانہ ہی نعوذ باللہ بگڑ جائے پھر تمہیں دین کہاں سے ملے گا؟ فرمایا نہیں، یہ گردن کٹ تو سکتی ہے مگر باطل کے سامنے جھک نہیں سکتی۔ تم میرا سب کچھ قربان ہوتا دیکھ سکتے ہو، میرا سب کچھ کام تمام کر سکتے ہو، لیکن میری گردن اللہ کے دین کے لیے ہے، اگر کٹے گی تو اس کی راہ میں کٹے گی، میں باطل کے سامنے جھکنے والا نہیں۔ تیر چلایا، مخالف کی طرف سے تیر آیا اور کہنے لگا گواہ ہو جاؤ پہلا تیر میں نے چلایا، مجھے زیادہ انعام ملنا چاہیے۔ خدا کی قسم کیا وقت ہوگا، آسمان کے ستارے چاند سورج سب دیکھ رہے ہیں، بغیر کسی وجہ کے اور بغیر کسی اشتعال کے خاندان نبوت کو مٹانے کا پروگرام ہے، مشعل نبوت کو بجھانے کا پروگرام ہے۔ اور لوگوں کتنے سنگ دل تھے وہ لوگ جنہوں نے گلشن محمد کو اجاڑا، جنہوں نے شمع رسالت کی قندیل کو گل کرنے کی کوشش کی، جنہوں نے نہ چھوٹوں پہ ترس کھایا نہ بڑوں پہ ترس کھایا۔ ارے برابر میں دریا بہ رہا مگر پانی بند ہے۔ گھوڑا پانی پی سکتا ہے، دریا میں سے کتا پانی پی سکتا ہے، دنیا بھر کے جانور پی سکتے ہیں، ظالموں نے ایسی سختی کی فاطمہ الزہرا کا خاندان پانی نہیں پی سکتا۔ گرمی کا موسم ہے، لو چل رہی ہے، شدت کی دھوپ پڑ رہی ہے، میدان کربلا کے ذرات ایٹم بم کا کام کر رہے ہیں۔ حسین پیاسا، حسین کے لخت جگر پیاسا، حسین کا سارا لشکر پیاسا، 3 دن گزر گئے پانی کی بوند نہ دیکھی۔ اس سختی میں بھی حسین نہ گھبرایا، اور گھبرا کیسے جاتا؟ ایسی گود میں تربیت نہیں پائی جہاں کے گھبرایا کرتے ہیں۔ کام شروع ہو گیا، ابھی شروع ہوا ہی تھا کہ حر بن یزید خاموش کھڑا ہوا دیکھ رہا ہے۔ لوگوں نے پوچھا کیا کر رہا ہے؟ کہنے لگا جنت کا انتخاب کر رہا ہوں، کس طرف ہے؟ گھوڑے کو ایڑ لگائی اور فوراً حسین کے قدموں میں آ گرا، کہا میں گزشتہ اپنی کارروائی پر نادم ہوتا ہوں، اور نواسہ رسول میں ظلم ہوتا آپ پہ دیکھ نہیں سکتا۔ ذرا سی ایڑ لگائی، حسین کے قدموں میں آ کے معافی مانگی، ان کی طرف سے حمایت میں لڑتا ہوا شہید ہو گیا۔ ساری دنیا کے لوگ مانتے ہیں حسین کی حمایت میں شہید ہوا جنتی ہے، اور 4 منٹ کی سنگت حر بن یزید کو جنتی بنا سکتی ہے۔ میں کہتا ہوں ساری عمر کی سنگت ابو بکر صدیق کو اور صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنتی کیوں کرنا بنائیں گی؟ 4 منٹ کی حمایت نے جنتی بنا دیا، ساری عمر کی حمایت نے جنتی کیوں نہیں بنایا؟ قاسم ابن حسن کو شہید ہوتے دیکھا، برچھوڑ نیزوں سے زخمی ہوتے دیکھا، شہید ہو گئے، اٹھا کے لا کے خیمے کے پاس رکھ دیا۔ علی اکبر شہید ہو گئے، علی اصغر شہید ہونے کو ہے، غازی عباس شہید ہو گئے، تمام کا تمام ڈھیر لگا ہوا ہے۔ خدا کی قسم حسین کے کلیجے سے پوچھو، حسین کے جگر سے جا کے پوچھو، تم نے سارے خاندان کا ڈھیر لگا ہوا کیوں کر دیکھا؟ حسین گھبرایا نہیں، رویا نہیں، حسین صابر ہے، روئے کیسے؟
मौलाना अबुल कलाम आजाद मरहूम ने लिखा है, मैदान के करीब ही से एक औरत गुजर रही है, साथ जवान बेटा है। कानों में शोर की आवाज आई, कहने लगी बेटा देख के आओ ये झगड़ा क्या है। वापिस आया, कहने लगा अम्मा खानदान नबूवत के गुलशन को लोग अपने हाथों से उजाड़ रहे हैं, ज़िबा कर रहे हैं हुसैन के बच्चों को। वो माई भी माई थी, कहने लगी मैंने तुझे हलाल का जाना और हलाल का दूध पिलाया, और मेरे बेटे इतना बड़ा जुल्म होता देखकर मुझे बताने के लिए वापस क्यों आ गया। वो कहने लगा इसलिए बताने आया हूं कि माँ इंतजार में कई दिन तक न बैठी रहे, मेरा वापसी का प्रोग्राम है, बेटा आगे आगे है, माँ पीछे पीछे है। मैदान में पहुंचे, इसने तलवार ली, मुकाबले में आया, माँ ने कबूलियत के लिए दुआ मांगने के लिए झोली फैला दी। दुश्मन ने सर काटा, बुढ़िया की तरफ फेंक दिया जो उसने दुआ मांगने के लिए फैला रखी थी झोली। और इत्तेफाक की बात है, उन्होंने सर काट कर बुढ़िया की तरफ फेंका ताकि इसका दिल दुखे। यूं जो झोली फैला रखी थी वो कटा हुआ सर मां की झोली में जा पड़ा, मां की झोली में आके गिरा। अब चाहिए था अम्मा प्यार करती, पेशानी चूमती, लगते जिगर के सर पे हाथ फेरती, बेटा तो कुर्बान हो गया, कान खोल। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।